हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारी चूँकि जो तफसीर है, जो तरावी के बाद हम कुरान पाक की तफसीर बयान करते हैं, उसमें सूरह हिज्र जो हमारी तरावी में पढ़ी गई है, उस सूरह हिज्र की आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वादी हिज्र है, कौम समूद की जो वादी है, उसके साथ इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाम मानवन किया कि पहाड़ों के अंदर वो गारें बना के घर बनाया करते थे। अब ये मदाइन जो है साले है, जो मक्का मुकरमा से तबूक की तरफ जाएं, तबूक के बाद आप आगे जाएं तो आपको बैदा शर्मा से पहले ये बहुत बड़ी वादी मिलेगी। मैं अक्सर इस जगह पे जाता हूँ। कौम समूद के पहाड़ों के अंदर अल्लाह ने घर बनाए हैं, और वो किस तरह अपने घर बनाते थे तो अल्लाह ने उस सूरह में उसका जिक्र किया। जो आदमी घर बनाए, जो आदमी कोई भी बिल्डिंग बनाए, कोई प्लाजा बनाए, कोई भी चीज़ बनाए और वहाँ एक बार सूरह हिज्र पढ़ ले तो अल्लाह ताला उस जगह को अजाब से बचा लेते हैं। जो आदमी महीना में एक बार अपने घर में सूरह हिज्र पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस घर पे आफत बलाएं, आजमाइशें, बीमारियाँ और कोई अजाब मुसल्लत नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने इसके आगाज़ में एक बात ये फरमाई, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। ये हसरत है, पुकार है, फरियाद है काफिरों की जो अल्लाह ने बयान की है कि काश हम भी मुसलमान होते। जब वहाँ पर वो ईमान वालों का प्रोटोकॉल देखेंगे और उनको यूं प्रोटोकॉल के साथ जन्नत में, अभी तो आप मुशक्क़त में हैं, रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, तरावी पढ़ना, हज करना, ये सारे काम कितने मुशक्क़त के हैं, और लोग देख के कहते हैं ये अजीब टोपी पहन के मस्जिद चल पड़ा है, ये एक सूटेड बूटेड होके क्लब जा रहा होता, उसको लोग सलूट करते हैं और मस्जिद जाने वाले को लोग छोटा समझते हैं। लेकिन वहाँ जब प्रोटोकॉल देखा जाएगा तो उस वक़्त ये सारे गुनाहगार, ये फासिक, ये बदकार, ये जिनको आप अपना आइडियल समझते हैं, नाचने वाले, गाने वाले, ये बड़े बड़े पॉप सिंगर, ये सारे के सारे उस वक़्त आपको देखकर कहेंगे लौ कानू मुस्लिमीन, काश हम भी मुसलमान होते। क्योंकि ये आपके पास जो पासपोर्ट है ना कलमे का, ये इतना अहम है कि इसके जिसके पास ये होगा वो जन्नत में दाखिल हो सकता है, जिसके पास ये पासपोर्ट नहीं है वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। उसी का वीज़ा लगता है जिसके पास पासपोर्ट होता है, जिसके पास पासपोर्ट ना हो तो उसका वीज़ा कभी लगता देखा आपने? वीज़ा नहीं लगता। जिसके पास कलमा नहीं है उसके पास जन्नत का टिकट, पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लग सकता। वीज़ा उसका लगता है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से मानता है, अल्लाह की तौहीद को मानता है और वो ईमान लाने वाला बनता है। आगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये सब बातें कुरान में हैं, ये वाहिद किताब है। पहले रुकू में अल्लाह ने 14वें पारे के सूरह हिज्र के अंदर फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने उतारा, हम हिफाजत इसकी करेंगे, आप परेशान ना हो। अल्लाह ताला ने तौरात, इंजील, ज़बूर किसी की हिफाजत का लफ्ज़ नहीं बोला, अल्लाह ने वाहिद कुरान का बोला, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी है और अल्लाह अपने कलाम की खुद हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला ने एटमी ताकत पाकिस्तान है, पाकिस्तान की एटमी जो एहसासें हैं उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने देखिए हमारी एक फ़ौज बनाई है, और वो फ़ौज एक मजबूत हिसार है, मजबूत किला है। अगर ये ना हो फ़ौज तो हमारे एटमी एहसासे बिल्कुल हमारे हाथ से छीन लिए जाएं और हमसे उठा लिए जाएं और हम बिल्कुल जो है ज़ीरो हो जाएं। अल्लाह ने हमें मुल्क बचाने के लिए, हमें एटमी एहसासे, एटम एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको बचाने के लिए हमें मजबूत फ़ौज का मोहताज बनाया है। लेकिन आप देखिए अल्लाह ने कहा मैं कुरान की हिफाजत करता हूँ। अल्लाह की फ़ौज कौन सी है? अल्लाह का लश्कर कौन सा है? अल्लाह किसके ज़रिए अपने कुरान की हिफाजत करते हैं? अल्लाह ने कहा मैंने अबाबील से काम लिया काबे के हिफाजत का, मैंने कुरान की हिफाजत का मुसलमान छोटे छोटे बच्चों से काम ले लिया है। ये 6 साल के बच्चे जो मदरसों में आपको कसम पुरसी के आलम में बैठे हुए, फटे हुए कपड़ों के साथ, फटी हुई टोपियों के साथ बैठे हुए कुरान पढ़ते नजर आते हैं, ये अल्लाह की फ़ौज है, अल्लाह का लश्कर है। उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। यही कामयाब दुनिया में होंगे, आप क़यामत तक देखेंगे कामयाब यही तबका है जो अल्लाह की फ़ौज में दाखिल हो जाता है, जो मदारिस में, जो खनकाहों में, मसाजिद में जो आके कुरान पढ़ते हैं, ये अल्लाह की फ़ौज में दाखिल हैं।
اس وقت جو بھی قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کو تھوڑا زیادہ یاد کرنے والا ہے، آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں، آپ کو 20 صورتیں یاد ہیں، آپ اللہ کی فوج میں آ چکے ہیں، اب اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو جو ذلت دے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا، جو آپ کو ذلت دینا چاہے گا دے نہیں سکتا کوئی، اور جو آپ کی عزت کرے گا اللہ اسے عزت دے گا۔ یہ اس کا اللہ نے خود فرمایا نحن نزلنا الذکر، ذکر کہا اس کو، اور اس کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور جو پاکستان کے لیے اچھے لفظ بولے، اب ہمارا ملک ہے تو ہم سارے اس کے لیے شان بیان کرتے ہیں، اور جو اللہ کی فوج میں داخل ہوگا اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔ اب آگے اللہ رب العزت نے جو ہے شیطان کا ذکر کیا تیسرے رکوع کے اندر، اور شیطان کا بتایا کہ اس کا مکالمہ اللہ سے، وہ اللہ سے بحث کر رہا ہے۔ یاد رکھیں بڑوں کے ساتھ بحث نہیں کرنی ہوتی، بڑوں کے آگے بولنا نہیں ہوتا۔ شیطان ملعون ہوا بے ادبی کی وجہ سے۔ پہلی اس کی بے ادبی کیا تھی؟ پہلی کائنات میں جو گناہ ہوا ہے وہ بے ادبی کے بعد ہوا ہے۔ بے ادبی پہلے تھی، گناہ بعد میں تھا۔ جو لوگ ادب نہیں کرتے نا بزرگوں کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، قرآن کا، رحل کا، کعبے کا، مصلی کا، مسجد کا، مدرسے کا، شعار اسلام کا، پہلی بے ادبی انسان کو پھر گناہ کبیرہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ شیطان پہلے بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن اس نے پہلا کام کیا کیا؟ بے ادبی، اللہ سے بحث۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں افضل ہوں، میں آگ سے بنا، اٹھتا ہوں اوپر، اور یہ مٹی سے بنا، نیچے پاؤں میں آتا ہے۔ اب یہ تکبر بنا بے ادبی کے بعد۔ بے ادبی یاد رکھیں وہی کرتا ہے جو متکبر ہوتا ہے، اور جو علم کا تکبر ہے وہ شیطان میں تھا، مال کا تکبر نہیں تھا۔ مال تو اس زمانے میں تھا ہی کوئی جنگ نہیں۔ پہلا شیطان نے کون سا تکبر کیا؟ سارے بولے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ دیکھیں مجھے پتا ہے سارا کچھ، میں صحیح جانتا ہوں۔ کیا پتا تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کوئی پتا نہیں تھا امام شافعی کو، کوئی پتہ نہیں چلا امام بخاری کو۔ جو بندہ صحابہ، اہل بیت، اولیاء، ائمہ، جو محدثین، مفسرین، امت کے بڑا طبقہ جو گزر گیا ان میں ہٹ کرتا ہے، ان کو ہٹنگ کرتا ہے، وہ بندہ شیطان کا اعلیٰ کار ہے اور محروم ہے اور محروم ہو جائے گا، اور کوئی پتہ نہیں وہ ایمان سے بھی محروم ہو جائے۔ بے ادبی پہلا گناہ ہے دنیا میں، نہیں جنت میں بھی پہلا گناہ بے ادبی بنا شیطان کا۔ اب آپ دیکھیے وہ اس نے کہا، اللہ نے ایک لفظ اسے بولا، اللہ نے کہا فخرج، دفع ہو جا، فإنک رجیم وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اب تو قیامت تک ملعون ہے۔ قال رب فأنظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اچھا اس وقت اللہ غصے میں اور شیطان اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری اللہ سنتا نہیں، ہماری سنتا نہیں جی، ہم گناہ گار ہیں، آپ دعا کریں۔ شیطان سے بڑا کوئی گناہ گار ہے؟ شیطان سے بڑا کوئی ملعون ہے؟ شیطان سے بڑا کوئی بدبخت ہے؟ شیطان کی تو اللہ سن رہا ہے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کی نہیں سن رہا، یہ کیا بات ہے؟ قبروں پر سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور جی ان کی سنتا ہے، ہماری سنتا نہیں۔ اور جا کے ادھر دیے کیوں جلا رہے ہیں؟ ادھر چادریں کیوں چڑھا رہے ہیں؟ ادھر جا کے طواف کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیا کہتا ہے مسلم کہ میری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں۔ یہ تم نے عقیدہ کہاں سے لیا؟ یہ سنیت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآن کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے شیطان جیسا ملعون، لعنتی، بدبخت، جب اللہ غضب میں تھا، اللہ کے غضب کو دیکھ کے فرشتے دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو شیطان نے کہا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے دے، مہلت دے دے۔ اللہ نے کیا کہا؟ غصے میں تھا۔ اللہ کہتا لعنتی چپ کر جا، دفعہ ہی بس ہو جا۔ اللہ نے کہا فإنک من المنظرین، جا میں نے تجھے قیامت تک الی یوم الوقت المعلوم، قیامت کی صبح تک تجھے لمبی زندگی دے دی۔ شیطان کی تو نہیں ٹالتا، میری آپ کی نہیں سنتا، یہ عجیب بات ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ عقیدہ ہی اسلام کے خلاف ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے جی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں 7 مثانی کہا، اس کے لاسٹ رکوع میں 7 مثانی کہا،
اور سورہ فاتحہ کو، سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جس کے 7 آیات اللہ نے شفا والی بنائی ہیں، پہلے بتا چکا ہوں۔ لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم، ختمہ، لظہ، سعیر، سقر، جہیم، ہاویہ، سب سے نیچے ہاویہ ہے اور اس کے اوپر بھی یہ 6 درجے ہیں۔ یہ 7 درجوں میں مختلف طبقات ہوں گے، قرآن میں یہاں اس کے 7 ذکر ہوئے دروازے، یعنی 7 اس کے درجے ہیں جہنم کے، اور 8 ہیں جنت کے، ایک زیادہ ہے۔ جہنم اس میں جو ہے گناہگار جو امت کے لوگ ہوں گے، ختمہ یہودی، لظہ عیسائی، سعیر اس میں مجوسی، سقر اس کے اندر آتش پرست ہوں گے، اور اس کے بعد ہاویہ، ہاویہ کے اندر منافق ہوں گے، کافر اوپر ہوں گے، منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے سب سے نیچے جو سب سے بڑا ایندھن ہے، عذاب والی جگہ، اس میں منافق وہ ہوں گے مسلمان جو کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے تھے، لیکن حضور اور صحابہ اہل بیت میں تنقید کر کے نقص اور عیب نکالتے تھے۔ سورہ توبہ میں اس کی تشریح آ چکی ہے، جو صحابہ اہل بیت کا بے ادب ہے، قرآن کی زبان میں وہ منافق ہے، وہ دوزخ میں کافروں سے بھی نیچے ہوگا۔ اب یہ اور ایک آیت اس کے آخر میں ہے، انا کفیناک المستہزئین، حضور پہ یہ آیت اتری، ایک کافر تھا بڑا سخت قسم کا، مشرک قسم کا، وہ اپنے گھوڑے پہ یوں سوار ہونے لگا، اس نے ٹانگ رکاب میں پھنسائی ایک پاؤں، دوسری ٹانگ یوں اوپر بیٹھنے کے لیے جیسے ہی کی تو حضور نے کہا، پڑھا اس کو، انا کفیناک المستہزئین، تو ایک دم وہ خوف سے، عرب تھا، عربی جانتا تھا، ایک دم وہ زمین پہ گرا اور وہیں اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جو بندہ آپ کو دشمن تنگ کرے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، لوگ آپ کا تمسخر کریں، جیسے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کی میم بنائی جاتی ہے، لوگوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، عورتوں مردوں کو کس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے۔ آپ اگر ان ساری پریشانیوں میں سے کسی پریشانی میں الجھ چکے ہیں، آپ کو ناجائز کوئی ادارہ تنگ کرتا ہے، آپ کو کوئی عدالتوں کے چکر لگوا رہا ہے، آپ کو تھانے کچہریوں میں پھنسا رہا ہے، تو آپ اس وقت اس آخری رکوع کے اندر آخر میں آیت ہے، انا کفیناک المستہزئین، انا کفیناک المستہزئین، انا کفیناک المستہزئین، 100 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے استہزاء کرنے والوں کو پکڑ میں لے آئے گا۔ اللہ اس میں فرماتے ہیں، میں میرے نبی ہم کافی ہیں آپ کا مذاق کرنے والوں کے لیے، اور جو اس کو پڑھے گا اس کے مذاق کرنے والے بھی اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ سورہ نحل، ہمت ہے تھوڑی یہ تو آپ کو میں وہ الہامی تفسیر کرتا ہوں، تو رٹی کتابوں میں نہیں ہے، آپ یہ ساری کتابیں اٹھا لیں، آپ کو یہ تفسیر نہیں ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ ادھر کتنی جگہوں سے لی ہوئی ہے، یہ سینہ بسینہ چلنے والی تفسیر ہے۔ بس یہ میں اس لیے کہ رات کو ہماری تفسیر ہوتی ہے، اب وہ رات ایک پارہ کر کے لیے ہمارا ایک پارہ رہ گیا تھا، تو یہ تسلسل میں تک ہمارا رات اب 15ویں پارے کا ہے، تو اس لیے اب یہ سورہ نحل آخری ہے۔ سورہ نحل یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو ایک مکھی کے نام پر ہے۔ کس کے نام پر ہے؟ مکھی۔ کیوں اس کے نام پہ قرآن میں سورت آ گئی؟ کہ وہ مکھی انسانیت کی بھلائی کرتی ہے، انسانوں کو فائدہ دینے کے لیے مخلوق کو سوچتی ہے، اپنے آپ کو قربان کر کے دوسروں کے لیے ایک اچھا سازگار جو ہے ماحول اور خوراک تیار کرتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے قربانی دیتے ہیں اللہ ان کا ذکر قرآن میں کر دیتا ہے۔ اور جو آج ہم کیوں پریشان ہیں کہ ہم جو ہے اپنی جیب بھرنا چاہتے ہیں، اپنی تجوری بھرنا چاہتے ہیں، آج عزت نہیں ہے، مکھی کی عزت قرآن میں آ گئی، اس شہد کی مکھی کا ذکر قرآن میں آ گیا، اور جو ہمارے آج حکمران طبقہ، آج ہمارا پیسے والا طبقہ، ہمارا اختیارات والا طبقہ آج یہ سوچ لے کہ اس کی حیثیت تو بہت بڑی ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور ان کے امت میں اللہ نے اسے داخل کیا ہے۔ اگر آپ عوام کا سوچیں، عوام کا دکھ رکھیں، درد رکھیں، ان کو جو ہے نوازنا چاہیں، اپنے آپ کو کم دیں، عوام کو، مخلوق کو، ملازموں کو، نوکروں کو زیادہ دیں،
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی چمکا دے گا۔ آج فاروق اعظم کو اللہ نے چمکایا، کل صحابہ کو اللہ نے چمکایا، جن لوگوں نے عوام کی خدمت کی، انسانوں کی دعائیں لی، آج وہ مر کے بھی عزت والے ہیں۔ اور آج ہمارے سامنے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے سامنے مرے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھانا اچھا نہیں سمجھتے۔ کیوں کہ انہوں نے ملک کو بھی لوٹا، عوام کو بھی لوٹا، انہوں نے پیسہ عوام کا، چندے کا پیسہ، مسجدوں کے پیسے چاہے ہوں، چاہے وہ خزانے کا پیسہ ہو، جو بھی لوٹتا ہے اور ناجائز کھاتا ہے وہ اللہ کی پکڑ اور عذاب میں آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے سورہ نحل ایسی صورت ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ کے جب بھی دعا کریں گے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ جو زیادہ سورہ نحل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شکر گزار بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ جو نہ شکرہ ہو، جو ہے انسان قدردان نہ ہو مخلوق یا اللہ کا، اسے دم کر کے پلائیں، اللہ اس کے دل میں قدر پیدا کرے گا۔ اس میں پہلے رکوع کے اندر نعمتیں، دوسرے رکوع میں نعمتیں، یہاں تک کہ پوری سورہ نعمتیں۔ اللہ نے ایک جملہ دوسرے رکوع میں کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان کتنی نعمتیں۔ تو اب ابو قتادہ رحمت اللہ علیہ ابن عباس کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، وہ ریت پہ بیٹھے تھے، ٹانگیں کٹی ہوئی تھی، ہاتھ کٹے ہوئے تھے، جسم پہ فالج کا اٹیک تھا، آنکھیں بالکل نہیں تھیں، وہ بھی بینائی کھو چکے تھے اور برس کی بیماری بھی لگ چکی تھی، فالج بھی اٹیک تھا۔ اور اس وقت شاگردوں کو اپنے پڑھاتے تھے حدیث، آپ کو شاگرد اٹھا کر لے جاتے، ریت پہ، ٹھنڈی ریت پہ بٹھا دیتے، آپ وہاں بیٹھے بیٹھے پورا دن حدیث پڑھاتے، پھر وہاں سے اٹھا کے آپ کو بستر پر لٹا دیتے۔ آپ سے ایک بار جب آپ حدیث پڑھاتے تو کہتے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ایک شاگرد کہنے لگا حضرت ہاتھ آپ کے نہیں، پیر آپ کے نہیں، آنکھیں آپ کی نہیں، برس کی بیماری آپ کو ہے، فالج آپ پہ گرا ہوا ہے، تو آپ کون سی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے، جو ہم سب میں سے زیادہ آپ کو لگتی ہے کہ آپ کو زیادہ ملی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ذکر کرنے والی زبان دی ہے اور شکر کرنے والا دل دیا ہے، یہ ایسی نعمت ہے جس کو یہ مل جائے وہ کائنات کا سب سے مالدار آدمی ہے۔ آج ہمارے پاس نعمتوں کے انبار ہیں، اسپتال جا کر دیکھیں، تھانے کچہریوں یا جیل میں جا کر دیکھیں قیدیوں کا سلوک، قیدیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسپتال میں مریضوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور آپ یہ سارا کچھ دیکھیں، پھر اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں۔ اللہ نے یہاں کہا جو آدمی روزانہ اس کو 11 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں چھینے گا نہیں، یہ نہیں کہ اسے محروم ذلیل۔ پس ابھی میں اتوار کو جمعے کو تو میں کمرہ بھرا ہوا تھا، تو ایک بندہ آ کے فیملی سمیت بیٹھا تھا، اور بھی فیملی یوں بیٹھی تھی، پچھلے جمعے کی بات ہے۔ تو شام کے ٹائم تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا مجھے فون آیا، تو ہم بعد میں ان سے اب ان کا فون اٹینڈ کرنا تھا، بات کرتے کرتے تو پھر وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا بعد میں اس کو آواز چونکہ آ رہی تھی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تو آپ کے پاس ویسے آیا ہوں پہلی مرتبہ، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا تھا کہ حضرت میرے گھر آ کے ٹھہرتے تھے، اور عمران خان بھی باقاعدہ طور پہ میرے پاس گھر آتا تھا اور آ کر اکثر میرے پاس جو ہے ٹھہرتا تھا، اور شروع سے میں اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے یہاں پہنچایا ہوا تھا، پیسے لے یہاں تک لے کر آیا ہوا تھا، اور میرے پاس 40-50 تو پراڈو گاڑیاں اس طرح، اور لاہور میں اتنے گھر، اور اللہ نے اتنا کچھ مجھے نوازا ہوا تھا کہ حد سے بھی زیادہ۔ لیکن آج میرے پاس یہ حال ہے کہ میں موٹر سائیکل پہ آیا ہوں، یہ بندہ بتا رہا ہے، دیکھیں ایک دم یوں آ گیا تھا۔ تو میں نے کہا اس آیت کو پڑھا کرو، جو آدمی خوشحالی میں بھی اس آیت کو نہیں چھوڑے گا نا اللہ اسے کبھی بدحال نہیں کرے گا۔ غربت ہر بندے کو ملتی ہے، لیکن عروج کے بعد جو غربت ملے یا زوال ملے وہ برداشت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو جو اس آیت کو زیادہ پڑھے گا نا اللہ تعالیٰ اسے زوال نہیں دے گا، ورنہ ریٹائر ہو کر لوگ مینٹل ہو جاتے ہیں آفیسر اکثر، تو وہ بھی اگر پڑھتے رہیں گے نا اللہ تعالیٰ ان کو بھی بعد میں اور عزت والا کوئی محکمہ یا کوئی جاب دے دے گا، لوگوں میں مقبول بنا دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آپ دیکھیے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یہاں وہی اللہ نے موسیٰ پہ بھی کی، اور یہاں شہد کی مکھی کا بھی ذکر کیا۔ شہد کی مکھی پہ اللہ نے وحی کی، تو نے پہاڑوں میں جانا ہے،
تو نے رس چوسنا ہے، لیکن کس کس کا؟ جہاں اللہ نے آرڈر دیا ہے وہ مکھی اس کے خلاف نہیں چوستی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا شہد کی مکھی گندگی پہ بیٹھی ہو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا شہد کی مکھی کبھی گندگی پہ بیٹھی۔ سنی آپ نے یہ نظام کس نے بنایا؟ ہمیں اللہ نے کہا کہ تم نے ادھر چلنا ہے، ہم ادھر بھی چلتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے کہا یہ کھانا ہے، ہم وہ بھی کھاتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے کہا یہ کرنا ہے، ہم غلط بھی کرتے ہیں، لیکن شہد کی مکھی کبھی نافرمانی نہیں کرتی۔ یاد رکھیں، آپ شہد کی مکھی بنیں، آپ گندگی کی مکھی نہ بنیں۔ مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں نا، اور میں آج گندگی کی مکھی نہ بنیں۔ گندگی کی مکھی کیا ہے؟ گندگی کی مکھی وہ ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے، گندگی کی تلاش کرتی ہے، گندگی کھاتی ہے، گندگی آگے پھیلاتی ہے۔ آج لوگ سوشل میڈیا پہ چاہے میڈیا پہ چاہے محلوں میں عورتیں مرد یہ گندگی کی مکھی زیادہ بنے ہوئے ہیں، جو منہ سے گندگی بولتے ہیں، گندگی تلاش کرتے ہیں، لوگوں کے اندر عیب نکالتے ہیں، لوگوں کے عیب اچھالتے ہیں، چونکہ در حقیقت یہ گندگی کی مکھی بنے ہوئے ہیں۔ آپ شہد کی مکھی بنیں، گندگی سے دور رہیں، صاف چیز پر بیٹھیں، صاف چیز کے ساتھ تعلق رکھیں، صاف چیز بیان کریں، حق بات کو آگے سنائیں، غلط عیب نقص لوگوں سے نہ نکالیں۔ جب آپ شہد کی مکھی بنیں گے آپ عزت والے بن جائیں گے، گندگی کی مکھی بنیں گے تو اس مکھی کی طرح قرآن میں اس کی مذمت جیسے ہوئی ہے آپ بھی اللہ کے ہاں رسوا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کا ذکر قرآن میں کر دیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اللہ نے ایک آیت اتاری ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ میں خطبہ کے اندر شامل کر دی تھی، اس سے آج تک پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر عدل کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ آیت پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن پاک دین کا کوئی پوچھے خلاصہ کیا ہے، آپ کہیں گے نظام عدل۔ یہ آیت یہ جامع آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر عدل کا، انصاف کا، اور اس چیز کا ذکر کیا آخر میں۔ اس سورت کے آخری جو آیت ہے اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یہ جو آخری آیت ہے اس سورت کی، یہ اگر کسی کی بلیڈنگ بہت ہوتی ہو، عورتوں میں اکثر ہی بیماری ہوتی ہے اور وہ بند نہیں ہوتی دوائیاں کھا کے بھی، تو آپ اس آیت کو لکھ کر ان کی ناف پہ باندھ دیں، وہ خود لکھ کے باندھ دیں، اللہ تعالیٰ اس میں رکاوٹ پیدا کر دے گا اور وہ جاری ختم ہو جائے گی بلیڈنگ۔ اگر کوئی آدمی جس کو درد ہو کسی جگہ جسم پر اور وہاں پر جو ہے تکلیف زیادہ ہو، وہ اس آیت کو 11 بار پڑھ کے دم کرے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔